गुफ्तगू हमारे मोहतरम मुरब्बी मारूफ सीरतमदार रूहुल अमीन की मायत में कारवान नबूवत के मौलिक मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर तस्लीम अहमद साहब आपसे गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएँ और आपका उन्वान है बेजारी उम्मत के तकाज़े। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वयहसबु अन लन यक़दिरा अलैहि यक़ूलु अहलकतु मालन लुबदा वयहसबु अन लन यरहु अहद अलम नजअल लहु ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन वहदैनाहु नजदैन फलक़्तहमल अक़बा वमा अदराक मल अक़बा फ़क्कु रक़बतिन औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मसग़बा यौमन औ मिस्कीनन ज़ा मत्रबा सुम्मा कान मिनल लज़ीना आमनू व तवासौ बिस्सब्रि व तवासौ बिल मरहमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों की फितरत पर, इंसानों की तबीयत पर, इंसानों के रवैये पर एक तबसरा करते हैं। ये तबसरा उस शहर में किया गया, उस शहर मुबारक शहर हराम में जहाँ खरगोश का शिकार करना भी मना था, जहाँ पर अक्सर घास भी नहीं काटी जा सकती थी, लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों का खून हलाल कर दिया गया था। उन्हें सताया जा रहा था, उन्हें पीटा जा रहा था, उन्हें गरम रेत पर घसीटा जा रहा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन बात याद दिलाते हैं कि शहर यमन के अंदर ये कैफियत हो गई और मामला ये है, लोग भूल गए हैं, उन्हें इस बात का ख्याल नहीं रहा कि कोई उन्हें कभी पकड़ लेगा, कोई उनका हिसाब लेगा, कोई उनसे सवाल कर सकेगा, उन्हें कभी अपने अल्लाह के सामने, अपने रब के सामने हाजिर होना पड़ेगा। यक़ूलु अहलकतु मालन लुबदा, कहता है मैंने कैसा कैसा माल खर्च किया। शादियों के अंदर वो करोड़ लाखों रुपये खर्च करता है और जिसको तौफीक मिले वो अरबों रुपये भी खर्च करता है, और पाकिस्तान में ना कर सके तो लंदन में जाके करता है, और साल पूरा नहीं होने पाता कि तलाक़ें वाक़ई हो जाया करती हैं। लोगों, कि तुम्हारी जिंदगी इसी दुनिया की ठाट बाट कहीं हमेशा बाकी रहेंगे कि इसी तरीके से तुम करते रहोगे, तुम्हारे सीने ऐसे ही चौड़े रहेंगे, तुम्हारी आवाज़ें ऐसे ही बुलंद होती रहेंगी, क्या तुम्हारी कमर झुक न जाएगी, क्या तुम्हारी आंखें पथा न जाएंगी, क्या तुम वापस खबर के अंदर जमीन के अंदर वापस न जाओगे। अलम नज़अल लहु ऐनैन, कि हमने से जो आंखें न दी थी, लिसानन व शफ़तैन, उसे जुबान जिसे बड़ी बड़ी तकरीरें करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़े बड़े बयानिए, बड़े बड़े बयानात, और इन हाथों के जरिए से, जुबान के जरिए से वो कैसे कैसे बातें बनाया करता है, लेकिन उसे ख्याल नहीं आता कि रब ने उसे किस मकसद के लिए पैदा किया था और रब चाहता क्या है। वहदैनाहु नजदैन, जबकि मामला यह है कि हमने उसे तो दोनों रास्ते दिखा दिए थे कि ये सीधा रास्ता है और ये गलत रास्ता है, लेकिन उसने अपने लिए गलत रास्ते को इख्तियार किया हुआ है। वही दुनिया की जिंदगी के अंदर लगने उसे कोई दूसरी चीज नजर नहीं आती। मामला क्या है, उसने उस घाटी को बोर नहीं किया, और वो घाटी ये है, और वो घाटी ये है कि वो इस दुनिया से लौटना लगाए, इस मालो दौलत को, जवानी को, अपने इल्म को, इन चीजों को अल्लाह के लिए कुर्बान करे। तो अल्लाह ताला से पूछते हैं कि बताओ ये घाटी क्या है। फक्र कहा, लोगों को आजाद कराओ, वो जो लोग मर गए हैं, जो लोग पिस गए हैं इस माशरे के अंदर, जिन्हें नाने जमीन मैसर नहीं है, जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, जो अपने घर वालों को इलाज नहीं करा सकते, जो आसान छोड़िए बिना अस्पताल जाने के लिए जिनके पास किराए के पैसे नहीं है, फक्र कहा, उनको उठाओ, उनकी माश का इंतजाम, उनको गुलामी से आजादी दो। अरब के माशरे के अंदर जो गुलाम थे
وہ آپ مجھے یقین کیجئے جو آج اسکول میں ٹیچر اور کلرک ہیں، مزدوروں کی بات چھوڑیے، ماسیوں کی بات چھوڑیے جو ہمارے گھر میں کام کرتی ہے، ان سے زیادہ بہتر تھے وہ اس وقت غلام. لیکن آج اس معاشرے کو پیچھے کر رکھ دیا گیا ہے. آپ اخبارات میں دیکھتے ہوں گے، ٹی وی پہ دیکھتے ہوں گے، جنہیں ٹی وی کا شوق ہے، کہ اسٹاک ایکسچینج نے اس سال جو آج کی خبر ہے 52% ہے زیادہ منافع کمایا. لوگ مر گئے، روٹی نہیں کھا سکتے. چائے کی پیالی 60 روپے کی 70 روپے کی جو سڑک کے اوپر ہوٹل میں ملتی ہے، بڑے ہوٹل کی بات چھوڑیے جہاں 500 ہزار روپے میں ملتی ہے، 60 اور 70 روپے میں چائے کی پیالی ملتی ہے، جہاں روٹی 30 اور 40 روپے میں ملنے لگے. لوگوں کو اس سے آزاد کرو، لوگوں کو اس پورا غریب مرتا چلا جا رہا ہے اور ان کے خزانے جو ہے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. 52% اسٹاک ایکسچینج کی آج کی رپورٹ ہے. الفاظ یہ ہیں کہ سن 2023 جو ہے اس ملک میں صنعت کاروں، سرمایہ داروں، انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جنت بن گیا. آج کی خبر ہے کہ یہ 2023 میں آپ کو معلوم ہے کہ گھر میں چولہے جلنے بند ہو گئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اٹھاؤ ان لوگوں کو فقر کرو اب تعمین یومن ذی مسغبہ. اور جس دن کوئی بالکل ہی گر گیا ہو، آپ کے گھر کی ماسی ہو، آپ کے گھر کا مزدور ہو، اسے 2000-3000 روپے دے کر کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہم مارکیٹ کے اندر ایک آدمی کام کرتا ہے، اسے چیف جسٹس صاحب 30 لاکھ 25 لاکھ کی ماہانہ تنخواہ ملتی ہے، اور اللہ حضرت کا جنرلز کو اور کرنلز کو اور تمام وزراء کو فضلہ کو، اور اس کے اوپر جو ان کے دوسرے وہ ہیں کرپشن جو مراد ہیں. لیکن جب ایک آدمی، جب ایک قوم کا بڑا حصہ خاص میں مل جائے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہے مسئلہ، میری بات نہیں، کسی فلاسفر کی بات نہیں. اس معاشرے میں کس طریقے سے جو ہے خیال پیدا ہوگی، کس طریقے سے جو ہے بات آگے بڑھے گی، جب تک کہ ان لوگوں کا خیال نہ کیا جائے، ان لوگوں کو اٹھایا نہ جائے. اور مسکین ذا متربہ، جو مسکین جو بالکل ہی گر گیا، مر گیا بالکل. اور ثم کان من یتیما ذا مقربہ، جو قریب کا رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہو، بھائی کا بچہ ہے یتیم ہو گیا، گھر والوں کے لیے تو 10-10 ہزار کے اور 8-8 ہزار کے سوٹ آ گئے، اس کو جو ہے آپ نے یتیم بچے کو 2000 روپے کا سوٹ بھیج دیا. ممکن نہیں کہ کوئی تبدیلی آ سکے. ممکن نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر جو لوگ نکے کے کام کے لیے کھڑے ہوں، جب تک کہ وہ اپنے مال کے اوپر اور اپنی صلاحیتوں کے اوپر اور اپنے اوقات کے اوپر سانپ بن کر اگر بیٹھے رہیں گے تو معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. معاشرے میں تبدیلی جبھی آئے گی جب اس کو ہم لٹانے پر آمادہ ہو جائیں، اپنے فہم کو اور اپنے علم کو، اپنی دولت کو، اپنے وسائل، اپنے صلاحیتوں. اور آخری بات یہی ہے بس، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. اور یہ کہ لوگ ایمان لائیں ایک اللہ واحد پر، وہی رب ہے، وہی معبود ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے. اسی نے ہمارے ماں کو پیٹ میں ہماری صورتیں بنائی ہیں، اسی نے ہمیں دنیا میں سب کچھ دیا ہے، اسی نے ہمیں صلاحیتیں دی، اسی کے پاس ہمیں واپس آنا ہے. اس ایک خالق اور مالک کے علاوہ، اس ایک بادشاہ حقیقی کے علاوہ نہ کوئی داتا، نہ کوئی مشکل کشا، نہ کوئی حاجت روا، نہ کوئی بندہ پر، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، نہ کوئی مدار کے اندر، نہ کوئی مدار کے باہر، نہ کوئی ممبر پر بیٹھا ہوا کوئی مولوی، نہ کوئی بڑا قاری جو پیسے لے لے کر جو دین کو بیچتے ہیں. دین بابر نے پورے دین کو برباد کر دیا. یہ وہ دین نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. مدار اسلام کی ابتدا اجنبیت کے اندر ہوئی. اسلام کی بڑا تسید الغربا، اور جو ہے جلد ہی خدا اسلام غریباً تسید غریبا، اور جلد ہی دوبارہ صحیح بتائے گا. اس میں اس کو پہچاننے والا کوئی نہ ہوگا، اس کو پہچان. آج جو اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا کہ وہ کہیں نظر نہیں آتا، کہیں نظر نہیں آتا. نہ مسجدوں کے اندر نظر آتا ہے، نہ بازاروں میں، نہ گھروں میں، نہ شادیوں میں،
نہ حیوانوں کے اندر، نہ عواموں کے اندر، نہ ہماری فوج کے اندر۔ جب سینے سے سینہ ٹکراتا ہے، جب سر اچھلتے ہیں اور گردن نگرا کرتی ہیں، وہاں پر کثرت سے اللہ کو یاد کرو، اللہ کے میں کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ میدان جنگ کے اندر جس فوج کا سرکاری نعرہ 11 نفر ہو، اس پر اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ اس پر اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ بس ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہماری کتاب قرآن مجید ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے۔ امت مسلمہ آج جس تباہی اور بربادی کے اندر ہے، یہ کوئی نئی تباہی اور بربادی نہیں ہے، یہ کوئی نئی تباہی، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی اور انسان سے انسان ٹکرائے۔ ایسے میں تشریف محمد لے آئے، اب محمد تشریف نہیں لائیں گے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف نہیں لائیں گے، مجھے اور آپ کو ان کا کام کرنا ہے۔ لیکن بغداد اور غرناطہ کی تباہی سے لے کر پارٹیشن کے واقعات کو یاد کیجئے، کس کو یاد ہے؟ کس کو یاد ہے؟ ہماری کتنی بہنیں تھیں، ہماری مائیں تھیں، ہماری بیویاں تھیں، ہماری بیٹیاں تھیں، ہماری آنکھوں کو تارا تھا جو ہندوؤں کو سکھوں کے بستر کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ ایک دو تین نہیں، بہار کے اندر لڑکیوں نے جب پارٹیشن کو کنویں میں ڈوب ڈوب کر خودکشی کرنی شروع کی، کنویں بھر گئے تھے لڑکیوں سے۔ آج اس کو روتے ہو، غزہ کو روتے ہو، جو ہم پر بیتی ہے، جو تم پر بیتی ہے، جو اس ملک میں بیتی ہے، اس کی کہانی کس کو سنائیں گے؟ اور پھر ہم اپنی لاکھوں بیٹیوں کو، روشن چہروں کو سکھوں اور ہندوؤں کے بستر کو چھوڑ کر آئے، اور ان کی اولاد آج ہندو اور سکھ بن گئی۔ اور اس پاکستان کے اندر جنہیں وار بیبیز کہا جاتا ہے، جس کو کہتے ہوئے ڈر اور خوف آتا ہے، جن لوگوں کے ہاتھ میں بندوقیں تھیں، جو اس ملک کی حفاظت کے لیے تھے، جنہوں نے حرم آباد کیے تھے، جنہوں نے وہاں بچے پیدا کیے تھے، تو 3 لاکھ وار بیبیز کہتا ہے کہ 2 لاکھ کم سے کم جو تعداد بیان کی جاتی ہے وہ 1 لاکھ وار بیبیز ہیں جو ایسٹ پاکستان میں ہم چھوڑ کر آئے تھے۔ اگر اتنی جمعیت 50,000 میں 40,000 میں، تو سوچو تو صحیح ہماری باتیں پہ قلم، اور پھر ہم اس گائے کا پیشاب پینے والی قوم کے زنجیر جو بندوق ہے اپنی وقتی ان کے ہاتھ میں دے کر اور لوہے میں کر کے پرزنر آف وار بنے تھے، وہ جو آج اس ملک کو چلا رہے ہیں، جن کا حکم چلتا ہے اس ملک کے اندر، لوگوں کیا ہوا؟ افغانستان میں کیا ہوا؟ غزہ میں تو ٹریلر چھوٹے 20,000 کی حیثیت کیا ہے؟ یہ ساری جنگ ہم جو جا کر 5 سال میں لڑتے رہے تو وطن کے لیے لڑتے رہے، مجھے اس سے انکار۔ ہم آج جس پریشانی کے اندر پوری امت مسلمہ، حی بن اختر جو خندق پہ چڑھا کر آیا تھا سب کو، حی بن اختر جب اسے قتل جہاں میں لے کر گیا تو کہتا تھا کہ ہمارے اوپر ایک عذاب واجب تھا تو وہ آ گیا، اس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ آج امت مسلمہ میں کون ہے جو یہ بات کہہ سکے؟ وہ تو ہم سب مزے میں سانس لے رہے ہیں، ہماری شادیاں، ہمارے کھانے، ہمارے ڈرائنگ روم، ہماری ملازمت، بچہ پیدا نہیں ہوتا کہ امریکہ جانے کی سوچتا ہے، مائیں سوچتی ہے کہ اسے امریکہ چلا جائے گا، اور وہ چلے جاتے ہیں۔ اور جب جاتے ہیں، جو میرے دوست نے کہا امریکہ سے آ کر، ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ ہوائی جہاز کا ٹکٹ خرید سکیں، ان کے پاس اپنا مکان ہوتا ہے، چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اور آپ جائیں دیکھیں ذرا پیچھے سوسائٹی کے اندر ان ویران بے آباد مکانوں کو جن کے لوگ چلے گئے یورپ اور امریکہ، آج وہ کوئی پرسان حال نہیں، اور انہیں بھی نہیں معلوم کہ ان کے باپ دادا آج سے 40 سال 50 سال 60 سال پہلے کیا چھوڑ کر گئے تھے۔ اور جائیں ڈھونڈیں جو سوشل سیکورٹی پر مہاجر رہے ہیں یورپی ممالک کے اندر اور امریکہ کے اندر، جنہیں 2 وقت کی روٹی سیشن لہسن نہیں آتی، گورنمنٹ کھلاتی ہے تو کھا لیتے ہیں۔ کہاں بچ کے جاؤ گے؟
تیسری نسل کے اندر کوئی آدمی مسلمان نظر نہیں آتا جو یہاں سے جاتے ہیں. اس کے جانے کی جگہ کہاں ہے؟ ایک جگہ ہے جہاں مار کے جائیں گے اور وہ زمین کے اندر ہے. اور اس کے بعد اللہ کے سامنے ہم سب کو حاضر ہونا ہے. کیا اس امت کی کہانی کیا ہے؟ یہ امت اپنے اس مقصد سے جڑ گئی جسے ابھی عزیز معصومیہ آپ کو یاد دلا رہے، اس مقصد کو بھول گئی جب تک اس مقصد کو یاد نہ کیا جائے گا. اور کافر صاحب، ہمارے نگراں وزیر اعظم صاحب جناح صاحب نے کہا تھا کہ فلسطین کی پیدائش ناجائز اسرائیل کی صحیح. اب کافر صاحب کہتے ہیں جناح صاحب کا کہنا کون سا مستند ہے؟ اچھا، اگر جناح صاحب کا کہنا مستند نہیں ہے تو ان کی اسٹیٹمنٹ پر تقریب بار بار کیوں دہراتے ہیں؟ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے میں کیا کروں. جس میں انہوں نے کہا کہ سارے مذاہب سے زیادہ ایک آدمی جو 10-11 سال قرآن اور حدیث اور اس کے نام پر لوگ بلاتا تھا، اسٹیٹ بینک میں اس نے خود اور تقریر پڑھی یا کسی اور کی لکھی بھی پڑھ لی. نگراں وزیر اعظم کے الفاظ کے اندر کون کون کا کہنا مستند ہے؟ لیکن اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد جب انہوں نے پریس کلب میں تقریر کی تو شریعت کا نام لیا ہے. ہم بار بار یاد دلاتے ہیں کہ جناح صاحب 10-11 سال تک کلیم کرتے رہے، اور اس کے بعد جو اس اسٹیٹ بینک کے بعد انہوں نے جو گورنمنٹ کی ویب سائٹ پر آج بھی موجود ہیں انہیں کو دیکھ لو کیسی بے وفائی کی ہے. اس بے وفائی کا انجام یہ ہے، یہ آدھا ملک ہم سے چھن گیا، یہ آدھا ملک ہم سے چھن گیا جو باقی وہ تیار ہے چھننے کے لیے. لوگوں میں اللہ سے ڈراتا ہوں، لوگوں میں انجام سے ڈراتا ہوں تم کو. چلے بھی آؤ کہ میں کھڑا ہوں گور کنارے تمہیں پکارنے کے لیے، چلے بھی آؤ گور کنارے تمہیں پکارنے کے لیے. یہ آج جو بلوچستان کا طوفان اٹھ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہر جگہ کھچی پکڑی ہے اس پورے ملک کے اندر، کس طریقے سے ہمیں بلے بازوں نے، اداکاروں نے اور ڈرامے بازوں نے اس پوری قوم کو گمراہ کیا ہے. اس قوم کے مولویوں نے، اس قوم کو علماء نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کے اندر، اس قوم کو برباد کرنے کے اندر. یہ داڑھیوں کی لمبائی اور پانچوں کی اونچائی ناپتے رہے. اسلام کو کسی نے نہیں بتایا کہ اسی پر پڑھ کے کیا فرض ہے کیا سنت ہے. یہ چیز زندگی کے اندر زمین کے اوپر اللہ کے پیغام وہ بھول گئے، وہ کسی کو یاد نہیں. اور جو لوگ اسلام کو لے کر اٹھے تھے کہ زمین کے اوپر لہذا قانون نافذ کریں گے، جو دعائیں مانگا کرتے تھے تو بننا لاتے تھے کلو بننا بادل بدلنا، وہ بھی اس پیغام کو بھول گئے. ان کے درمیان وہ لوگ اٹھے جن کے دل کسی بھی مخالف دین کے مقابلے میں زیادہ چڑھے تھے. آخر کیا لے کر آئے کہ الہ اور رب اور معبود عبادت اور دین یہ کیا نئی تشریحات کر دی؟ ساری زندگی عبادت ہے. دین جو ہے پارلیمنٹ کے اندر اور بازار کے اندر، اسٹاک ایکسچینج کے اندر اور ہماری ادا ہر جگہ نافذ ہونے کی ہے. دین تو مسجد میں بیٹھ کر اللہ کرنے کا نام. اپنے خیال میں اس سے پہلے کچھ لوگ اٹھے جو انگریز کے ایجنٹ تھے، جنہوں نے کہا جہاد ختم ہو گیا. وہی کاؤنٹر نیریٹو بن کر آپ کے سامنے آیا. جب دنیا بھول گئی لوگوں کو، تعبیر کی غلطی بیان کرنے والوں کو، انکاؤنٹر نیریٹو پیدا کرنے والوں کو، جو جانتے ہیں میری باتوں کو وہ سمجھ رہے ہوں گے، جو نہیں جانتے میں کیا کروں. ان کے دل ٹیڑے کر دیے اللہ نے. اور جو باقی بن گئے، اور جو کہا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ غلامی کے مسئلے کو اٹھایا، نہ عرب کے تمام قبیلوں کو، حوازن کو، حنین کو، ان کو جمع کر کے روم اور ایران کے مقابلے میں ایک سلطنت بنا تھا اور انہیں ٹکرا کے پاس کر دیتا. اس میں اتنی طاقت تھی، اس میں اتنی ہمت تھی، اس میں اتنی صلاحیت تھی، لیکن وہ نہیں اٹھا. وہ ایک ہی نعرہ، ایک ہر نبی جو آتا ہے ایک نعرہ قل لا الہ الا اللہ، ایک معبود، ایک حاکم، ایک قانون صاحب، ایک
ساری زندگی میں اسی کی بندگی ہونی ہے، وہ اس کو بھول گئے۔ بلوچستان میں بلوچوں کے دن نعرے ہیں اور نہیں جانتے وہ کس کے اعلی کار بن رہے ہیں۔ ایسٹ پاکستان میں ہم کس کس کے اعلی کار بنے ہیں، کس کس کے اعلی کار بنے۔ میں گواہی دیتا ہوں، میں سب دوستوں کے گھر میں 2 جھنڈے رکھے تھے، ایک پاکستان کا ایک بنگلہ دیش کا۔ آخر میں ہم نے پاکستان کا جھنڈا اور اس کے بعد ہم کس طریقے سے مارے گئے۔ جمعیت طلبہ کے 12 لوگوں کو کھڑا کیا اور کہا کہ نعرہ لگاؤ پاکستان مرد آباد، 1 2 3 پورے 12 کے 12 شہید ہوئے، کسی نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ نہیں لگایا۔ آج ہم اس پاکستان کے اندر لا الہ الا اللہ کے بجائے، ایک اللہ کی حاجت کے بجائے، وہ کام جو انکم کیا کرتی تھی ماجوں کے حقوق کے لیے، وہ نعرے ہم لگا رہے ہیں، بلوچستان کے لیے نعرے ہم لگا رہے ہیں، سرحد میں ANPO گلی خان سے بہتر وہ کام ہم کر رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ اس کا امیر تو بڑا ڈکٹیٹر بنا ہوا ہے، ہر بات میں ویٹو کرتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو جو امیر بنا کر چلا گیا۔ اور انجام یہ ہوا کہ جو کتے آپس میں لڑ رہے ہیں سوسائٹی کے اندر، بلے باز اور کرپٹ لوگ جو آپس میں لڑ رہے ہیں، کچھ ادھر کے ہو گیا کچھ ادھر کے ہو گیا، کہاں کس سے کہیں، کس سے شکایت کریں، کہاں کا اقامت دین، کس طریقے سے اس کو واپس کریں۔ لوگوں نہیں ایسے کوئی آج سب تیرے گریے بے سبب تو ہم اس سے الزام لگا۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير من القطر من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ سورہ آل عمران۔ آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں، وہ لوگ جو یہاں پر آئے ہیں تحریک اسلامی کی اور اقامت دین کو جانتے ہیں، وہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جب تک دیوانے نہیں بنیں گے، جب تک ان کے 24 گھنٹوں میں سے 24 گھنٹے وقف نہیں ہو جائیں گے سوائے ایسے کہ واش روم جانا ہے یا کھانا کھانا ہے یا کوئی ضروری اپنی زندگی کی، اس وقت تک کوئی انقلاب نہیں آ سکتا، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ سارے تماشے ہیں، ساری باتیں ہیں۔ ہم نے انسان کے لیے لڑکیوں سے محبت، ان کے حسن، ان کی زین للناس حب الشہوات من النساء، میری بات نہیں، اس اللہ کی بات ہے جس نے ماں کے پیٹ میں میری شکل بنائی ہے، جس نے حقیق نطفے سے ہاتھ میں لگ جائے تو 4 مرتبہ ہاتھ دھونے کے لیے جاؤں، جس سے میری شکل بنائی ہے، وہ اللہ کہتا ہے زین للناس حب الشہوات من النساء۔ ہم نے مزین کر دیا ہے لوگوں کے لیے عورتوں کی اور لڑکیوں کی محبت، والبنین اور چوڑے سینے والے بیٹے، یہی ساری دنیا ہے۔ القلاۃ المنقطر من الذهب والفضة، اور سانس لیتے ہوئے سوال 56 کروڑ کی چوکائی لوگوں کو چاہیے۔ کس کو جنتیں ہیں، کس کو حوریں یاد ہیں، کس کو وہاں کے انعامات یاد ہیں، تو ڈھیر سوانے ہوں سونے کے اور چاندی کے، والخیل المسومۃ، اور نشان لگی سواریاں ہوں، لمبی لمبی کاریں ہوں۔ غریب آدمی کو جو ہے 5000 روپے کا ایک چھوٹا سا کمرہ نہیں مل پاتا جہاں وہ چھپ کر رہ سکے، اور جو 17 کروڑ روپے کی گاڑی ہے، اور اس سڑک پر آپ کو 10 لوگ دوڑتے ہوئے نظر آ جائیں گی۔ یہ جو معاشرے کے اندر جو تفاوت ہے کہ لوگ 17 کروڑ کی گاڑیاں لے کر دوڑتے رہیں اور لوگ جو ہیں یہاں پر سائیکل بھی میسر نہ ہو، پیر سے چلنا بھی نصیب مشکل ہو جائے، کھانے کی پیٹ میں روٹی نہیں ہو تو آدمی کچھ کے قریب ہوتا ہے۔ یہ بھی کافر ہو گئے، جن کے پاس پیسہ تھا وہ بھی رہ گئے، باقی جو اقامت دین کے لیے بچے تھے ان کے پاس بھی ٹائم نہیں۔ وہ دیوانے کہاں سے آئیں گے جو اس دین کو نافذ کریں گے؟ والحرث، اور کھیتی، اور ان کے انویسٹمنٹ، روڈ انویسٹمنٹ، سب بنیں گے انویسٹر۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی تو دھوکے کی کٹی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ اللہ اللہ کے پاس ہے بہت کچھ ہے، بس کہنا یہ ہے لوگوں اللہ کو یاد کرو، اس کی طرف پلٹاؤ، دین کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ دین زمین پر سے غائب ہو گیا، ان لوگوں سے غائب ہو گیا جو اس کو سمجھنا چاہنے کے وقت سے، ان لوگوں سے غائب ہو گیا جو ان سے توقع تھی کہ ان سے غائب ہو گیا جو دین کو لے کے اٹھے گا۔